लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 23ویں اور 24ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ یاسین چل رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. جو شخص دو کام کر لے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو عنایتیں، دو نوازشیں ہیں. ایک تو ہے خشی الرحمن بالغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں بھی ڈرے. اور خلوت میں گناہ کو ترک کر دے. آدمی یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو گناہوں کے مواقع وہاں موجود ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ گناہ کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا. تو ترک ذنوب الخلواتی، خلوتوں کے گناہوں کو چھوڑ دینا. آدمی یہ سوچے کہ اگرچہ کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، مگر ایک ہستی ایسی ہے جو برابر مجھے دیکھ رہی ہے. اگر یہ سوچ کر کے وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خشی الرحمن بالغیب. بغیر دیکھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر گیا. ایک چیز. اور دوسرے تنہائی میں چھپ کر کے عبادت کرنا کہ لوگ نہ دیکھیں. تو ایک ہے پازیٹیو اور ایک ہے نگیٹو. دونوں تار مل جائیں نگیٹو اور پازیٹو تو بلب روشن ہوتا ہے. تو
पॉजिटिव क्या है, मूजिब क्या है कि वो इबादतु सिर्र करे, छुप करके इबादत करे, कि इबादत करते हुए उसे कोई न देखे। एक तो ये पॉजिटिव, करे, छुप कर करे। और एक है खलवत के गुनाहों को छोड़ दे, न करे। एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। अगर ये दोनों काम कर लेता है, इबादत छुप करके करता है कि लोग न देखें, और तन्हाई में गुनाहों के सारे सामान मौजूद हैं मगर फिर भी गुनाहों को छोड़ देता है, तो चूंकि दोनों जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला का डर है, छुप करके इबादत कर रहा है कि कोई न देखे, अल्लाह तबारक व तआला का डर है, इखलास है, और खलवत के गुनाहों को छोड़ दे रहा है, अगरचे वो ये समझ रहा है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, तो ये जो गुनाह उसने छोड़े खलवत के, तो इसी वजह से छोड़े ना कि अगरचे दुनिया की निगाहें मुझे नहीं देख रही है मगर एक निगाह तो देख रही है ना। तो अब ये दो चीजें अगर जिसने कर लिया तो उसके लिए दो चीजें, फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन, तो उसे खुशखबरी दे दो कि हमने उसके गुनाहों को माफ कर दिया है, मग़फ़िरत की खुशखबरी दे दो। व अज्रिन करीम, और हम उसे अज्र करीम देने वाले हैं, यानी जन्नत। सबसे शानदार अज्र तो जन्नत है, अज्र करीम की तफसीर जन्नत से की गई है। तो दो काम कर लो तो आपके गुनाह बख्श दिए गए और आपको जन्नत मिल गई। वो दोनों काम क्या है मालूम हो गया आपको? इबादत छुप करके करना कि कोई न देखे, और तन्हाई में हो कोई न देख रहा हो, गुनाह के सामान मौजूद हो, गुनाह को छोड़ देना। अगर ये दो दो चीजें कर रहा है तो समझो वो अल्लाह से डर रहा है, वो बगैर देखे। मन व खशियर रहमान बिल गैब, दो चीजें कर लिया, फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम, मग़फ़िरत की खुशखबरी दे दो कि हमने उसे माफ कर दिया, उसके गुनाह बख्श दिए, और दूसरे उसे अज्र करीम, बहुत बेहतरीन अज्र अता किया गया है, यानी जन्नत। तो ये दोनों काम करेंगे ना जी। आगे फरमाया गया, इन्ना नहनु नुहील मौता, हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। इसकी दलील नहीं दी गई, इसलिए कि ये ऐसी बदीही चीज है कि जिस पर दलील कायम करने की जरूरत नहीं है। हमारा वजूद खुद इस बात की दलील है कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर सकता है, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि कायनात को हमने पैदा किया है। अब अगर हम कायनात को मिटा दें तो दोबारा वैसे नहीं बना सकते। पहले बनाना आसान है कि बाद में बनाना आसान? पहले बनाना मुश्किल है, जब कोई चीज थी ही नहीं बना दिया। उसके बाद अगर मिटा दे तो दोबारा बनाना उसके लिए तो पहले से ज्यादा आसान है ना। तो हम जिंदा हैं, हमको उसने जिंदा किया है, तो हमारी जिंदगी, हमारा वजूद खुद इस बात की दलील है कि वो हमारे मरने के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है। क्यों? इसलिए कि पहले तख्लीक करना ये मुश्किल है, और दोबारा मिटा करके फिर बनाना ये कि पहली तख्लीक से ज्यादा आसान है। तो इस पर दलील कायम करने की जरूरत नहीं। इन्ना नहनु नुहील मौता, हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। अब आगे एक बड़ी प्यारी बात बताई जा रही है, लेकर जाओ यहां से। व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम लिख रहे हैं क्या? माँ का लफ्ज अरबी में आता है उमूम के लिए, यानी हर छोटी बड़ी चीज लिख रहे हैं। तुम्हारे छोटे नेक आमाल भी लिखे जा रहे हैं, तुम्हारे बड़े नेक आमाल भी लिखे जा रहे हैं, तुम्हारी छोटी गलतियां भी लिखी जा रही हैं, तुम्हारे बड़े गुनाह भी लिखे जा रहे हैं। नक्तुबु माँ का मतलब सब कुछ लिखा जा रहा है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, हर चीज रिकॉर्ड की जा रही है, कोई चीज छूट नहीं रही है, और हम लिख रहे हैं।
اور وہ چیزیں چھوٹی یا بڑی کون سی ہیں؟ ما قدموا و آثارہم، جو تم نے کیا وہ اور جو تم نے چھوڑا وہ۔ ایک ہے آدمی عمل کرتا ہے تو آگے نکل جاتا ہے، عمل آگے چلا گیا، اور ایک ہے آدمی عمل کرتا ہے تو پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آگے جو تم نے بھیجے ہیں ہم نے ان کو بھی لکھ لیا ہے، اور جو پیچھے چھوڑ دیے ہو اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم نے نماز ادا کی، ایک عمل ہے، اللہ نے اسے لکھ لیا ہے، وہ آگے چلا گیا وہ، اور ہم نے صدقہ جاریہ دے دیا ہے، ہم نے ایسا علم چھوڑ دیا ہے جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، ہم نے ایسی نیک اولاد چھوڑ دی ہے جو دعا کر رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو پیچھے آپ نے چھوڑا ہے آثار ہیں یہ آپ کے، اگر نیک اولاد دعا کر رہی ہے تو یہ جو پیچھے آپ نے اپنے آثار چھوڑے ہیں اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد پہنچ رہا ہے۔ آپ نے نفع دینے والا علم چھوڑا ہے تو جب تک لوگ اس نفع دینے والے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ آپ کے آثار ہیں جو آپ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھو، یہ آدمی ہے، یہ آدمی، اور یہ راستہ ہے، راستہ ہے۔ اب یہ سامان لے کر کے جا رہا ہے، یہ پانی ہے، اس میں یہ سامان ہے، یہ عمل ہے، یہ لے جا رہے ہیں، یہ عمل آگے نکل گیا، لیکن اس کے قدموں کے نشانات تو یہاں ہے نا، قدموں کے نشانات تو نہیں پیچھے چھوڑ رہا ہے وہ، یہ تو عمل آگے نکل گیا، یہ پانی، مگر قدموں کے نشانات تو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے نا، اس کے قدموں کے نشانات ہیں یہاں راستے میں۔ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی۔ تو آدمی جب چلتا ہے کسی راستے پر تو اس کے قدموں کے نشانات بن جاتے ہیں، آدمی آگے نکل گیا مگر قدموں کے نشانات پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہم نے صدقہ جاریہ اللہ کی راہ میں دے دیا، تو جب تک وہ چیز موجود ہے لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے سرائے بنا دی، کنواں کھودوا دیا، مسجد بنا دی، تو یہ صدقہ جاریہ۔ آپ تو آگے نکل گئے مگر آپ کے جو آثار ہیں وہ بھی لکھے گئے ہیں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ سمجھ گئے؟ تو ایک ہے ما قدمو جو آگے بڑھا دیا آپ نے، اور ایک ہے جو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کو آثار بولتے ہیں۔ بھئی آثار تو ہم سب لکھ رہے ہیں، کوئی چیز چھوٹ نہیں رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تو نے عمل کیے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ تو ایک جملے میں یاد رکھو، ہم لکھ رہے ہیں تمہارے عملوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں تمہارے عملوں کے سبب کو۔ اگر ایک جملے میں یاد رکھنا ہے، ہم اعمال کو لکھ رہے ہیں اور سبب اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ اس کے بعد اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ گاؤں والوں کا وہ قصہ بیان کر دیجئے، واقعہ بیان کر دیجئے، کیا ہوا تھا۔ اذ جاءها المرسلون، جب اس گاؤں میں اللہ کے رسول پہنچے، پہلے دو گئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، پہلے اس بستی میں، اس بستی کا نام قرآن میں نہیں بتایا گیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بستی کا نام انتاکیہ تھا۔ انتاکیہ یہ روم کا کوئی گاؤں ہے، روم کا کوئی شہر ہے، یہ انتاکیہ، حلب اور انتاکیہ مشہور ہے، یہ روم کا کوئی گاؤں ہے، کوئی شہر ہے۔ یہ قرآن میں اس بستی کا نام نہیں بتایا، مفسرین نے اس بستی کا نام انتاکیہ بتایا ہے جو روم کا ایک شہر ہے۔ یہاں پہلے دو رسول بھیجے گئے، فَكَذَّبُوهُمَا،
بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دونوں کو گاؤں والوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے ایک تیسرے رسول کو ان کی تائید کے لیے بھیجا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, یہ تیسرا گیا. سب نے مل کر کے کہا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں, ہم رسول ہیں. قوم کا جواب کیا تھا؟ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا, ارے تم رسول کیسے ہو سکتے ہو, تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. تمام رسولوں کی امت کو یہی کنفیوژن تھا کہ یہ انسان ہے, رسول کیسے ہو سکتا ہے. اور آج رسول کی امت کو کنفیوژن یہ ہے کہ یہ رسول ہے تو انسان کیسے ہو سکتا ہے. جی, وہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے تو رسول کیسے ہو سکتا ہے, اور آج کہتے ہیں رسول ہے یہ تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں. یہ کنفیوژن برابر رہا ہے گمراہ لوگوں کے پاس. پہلے لوگوں کا کنفیوژن کیا تھا, یہ بشر ہے تو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے. رسول کے لیے ہیومن نہیں سپر ہیومن ہونا ضروری ہے, وہ یہ سمجھتے تھے. اور یہاں کیا بولتے کہ یہ رسول ہے تو ان کو ہیومن نہیں ہونا چاہیے, سپر ہیومن ہونا چاہیے. آج بھی کنفیوژن ہے مسلمانوں کے ایک طبقے کو. وہی کہا انہوں نے, تم تو ہماری طرح انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء, تمہارے اوپر رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون, جھوٹے ہو تم لوگ, جھوٹ بول رہے ہو. اب یہ کہہ رہے ہیں ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون, ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں. اچھا, وما علینا الا البلاغ المبین, ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیں بس. ہم پیغام کے قبول کرنے پر زور زبردستی نہیں کریں گے. یہ دیکھیں, اسلام میں جبرن کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں ہے, اور نہ ایسا اسلام مطلوب ہے, اور نہ ایسا اسلام مقبول ہے. مقبول بھی نہیں ہے اور مطلوب بھی نہیں ہے. اللہ کو مطلوب نہیں ہے ایسا اسلام, نہ اس کو مقبول ہے, اس کے نزدیک مقبول ہے. قوم کیا بول رہی ہے, جب سے تم تینوں آئے ہو اس بستی میں تب سے صرف تمہاری وجہ سے نحوست پھیلی ہوئی ہے. کیا بولے, تم تینوں منحوس ہو, جب سے آئے ہو کوئی نہ کوئی پریشانی اس بستی پر نازل ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ رسولوں کی امتوں نے اپنے گناہوں کی طرف نظر نہیں کی کہ ہم نے یہ جو گناہ کیے, جو کرتوت کیے ہیں, ان کرتوتوں کی پاداش میں یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں, بلکہ ان مصیبتوں کا سبب انہوں نے اچھے لوگوں کو بتایا, رسولوں کو بتایا. یہ جو پریشانی بستی والوں کو آ رہی تھی, جو درپیش تھی, یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تھی, رسولوں کے جھٹلانے کی وجہ سے تھی, نہ یہ کہ رسول ان کے لیے منحوس تھے. کہہ رہے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم, ہم نے تم کو منحوس سمجھا ہے, منحوس ہو تم لوگ. یہ تطیر کیوں کہا گیا؟ تطیر یعنی ہم نے چڑیا اڑا کر کے دیکھ لیا ہے, دائیں سے اڑایا ہے مگر بائیں کی طرف چلی گئی, بائیں طرف چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ تم لوگ اچھے نہیں ہو, چڑیا کو ہم نے اڑایا تو دائیں سے بائیں چلی گئی ہے. جیسے وہ بلی ہوتی ہے نا, راستہ کاٹ گئی ہے تو کچھ نہ کچھ نحوست ہونے والی ہے, تو ہم نے چڑیا اڑا کر دیکھ لیا. طائر مانی چڑیا, انا تطیرنا بکم, کہ تم منحوس لوگ ہو, اور اگر بھاگے نہیں تم لوگ یہاں سے, لئن لم تنتہو, اگر رکے نہیں تم, لنرجمنکم, پتھر مار مار کر تمہیں سنگسار کر دیں گے, ہم پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے, سنگسار کر دیں گے. اور چلے جاؤ یہاں سے, وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ, ورنہ
ہماری طرف سے تمہیں بہت دردناک سزا ملنے والی ہے، یا تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے یا پھر اور کوئی سزا تمہیں دیں گے، لہذا تم لوگ اس بستی سے نکل جاؤ۔ انہوں نے صرف اتنا جواب دیا، غصے میں بالکل نہیں ہے، دیکھو کیا کیا نہیں بولے وہ، تم لوگ رسول نہیں ہو، تم لوگ جھوٹے ہو، تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے، تم منحوس ہو، گئے نہیں تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، ورنہ اور کوئی بڑا ہم معاملہ تمہارے ساتھ کریں گے۔ دیکھو کتنی باتیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اس کے جواب میں صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں یہ تینوں رسول، قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ کوئی آدمی منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی جانور منحوس ہوتا ہے۔ اسلام میں نحوست کا سرے سے کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ عذاب جس دن نازل ہوتا ہے، جن لوگوں کے لیے نازل ہوتا ہے، وہ دن ان لوگوں کے لیے منحوس ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے فی نفس ہی کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ اب اس دن عذاب نازل ہوا ان لوگوں کے لیے، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ دن ان لوگوں کے لیے منحوس تھا۔ ایک چیز اچھی ہوتی ہے کسی کی نسبت سے، اور ایک چیز کسی کی نسبت سے بری ہوتی ہے۔ مثلا یہ چھری ہے، چھری ہے، اگر اس سے آپ پھل کاٹیں، اس چھری کی نسبت پھل کی طرف ہوئی تو یہ اچھی چیز ہے، اور اگر اس چھری سے کسی کا پیٹ پھاڑ دیں تو یہ بری چیز ہے۔ تو گویا کی چیز جو ہے نا، اس کی نسبت برائی کی طرف کیجئے تو بری ہو جاتی ہے، اور اس چیز کی نسبت اچھائی کی طرف کیجئے تو اس سے اچھی چیز وجود میں آتی۔ فی نفس ہی یہ چیز بری نہیں ہے، سمجھ آیا؟ تو فی نفس ہی کوئی چیز بری نہیں ہوتی جی، نسبت کرنے سے۔ چور ہے، چور، قرآن میں ہے کہ اگر کوئی آدمی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چوری کیا اس نے، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب بتائیے چور کی نسبت سے یہ چیز بری ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور مالداروں کی نسبت سے یہ چیز اچھی ہے کہ کم سے کم اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو چوری تو نہیں کرے گا۔ تو دیکھو نسبت کی وجہ سے ایک چیز اچھی ہے اور ایک چیز بری ہے، اتنا سمجھ میں آیا نا؟ ہاں یہ یاد رکھو آپ۔ تو وہ دن منحوس نہیں ہے، اس دن عذاب آیا لیکن ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ چھری سے آپ نے پیٹ پھاڑ دیا، چھری فی نفس سے ہی بری چیز نہیں ہے۔ واضح ہوگی بات جی۔ ان کے قتل کا پلان بنا لیا گیا کہ تینوں کو مار ڈالو۔ اب ایک آدمی بالکل گاؤں کے آخری سرے پر رہتا تھا، دوڑا دوڑا آیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ کتنی اچھی بات بتا رہے، دیکھو یعنی بستی میں سارے لوگ نالائق نہیں ہوتے، کم سے کم ایک آدمی تو اچھا ہوتا ہی ہے، پوری بستی خراب نہیں ہوتی، کم سے کم ایک آدمی اچھا ہوتا ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی اچھا تھا، بھاگا بھاگا آیا اور تقریر کی اس نے قوم کے سامنے کہ میں بھی تمہیں لوگوں میں سے ایک ہوں، تم لوگ عجیب ہو، تم لوگ رسولوں کی اتباع کرو، بول رہے ہو ان کی بات مانو، اتبعوا المرسلین۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر دو چیزیں ہیں، دیکھو غور سے، ان کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ تمہیں اچھی باتیں بتا رہے ہیں تو پیسے میں نہیں مانگ رہے، من لا یسألکم اجرا، دور دراز سے آئے ہیں تمہارے گاؤں میں، کوئی مطلب نہیں ہے ان کا۔ اگر یہ پیسے مانگتے، کوئی اجر چاہتے تو تم کہہ سکتے تھے کہ کسی مطلب سے آئے ہیں، لیکن یہ تو پیسے بھی نہیں مانگ رہے نا، من لا یسألکم اجرا۔ اور دوسرے وَهُم مُّهْتَدُونَ،
ان کی سیرت دیکھو کتنی اچھی ہے، ان کا کردار بے داغ ہے. گویا ایک ہی جملے کے اندر اس شخص نے ان تینوں رسولوں کی پوری بایوگرافی بتا دی. کیا کہ یہ اتباع کے لائق ہیں. کیوں؟ پیسے نہیں مانگ رہے نا، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ دور دراز سے آ کر تم کو اچھی بات بتا رہے ہیں اگر کچھ مانگ نہیں رہے تو. اور دوسرے ان کا کردار دیکھو کتنے اچھے ہیں، ان کا کردار بالکل بے داغ ہے. ایک جملے کے اندر ان لوگوں کی پوری سیرت کی تصویر کشی کر دی ہے اس شخص نے اتنے جامع انداز میں. اور کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي. اب یہ اللہ کے علاوہ غیروں کی پرستش کرتے تھے نا، تو کیا کہنا چاہیے تھا اس کو؟ ارے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو؟ بلکہ کیا بولتا ہے یہ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ دیکھو دعوت کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ کسی کے سامنے جب دعوت پیش کرو تو پہلے اسے گمراہ مت ٹھہراؤ. ارے تو گمراہ ہے، تو جاہل آدمی ہے، تیری سمجھ میں کیا بات آئے گی؟ ارے جب دعوت اس طرح پیش کرو گے تو اسے ماننا بھی ہوگا تو نہیں مانے گا. تو مدعو کو گمراہ اور جاہل قرار دے کر کے آپ اگر دعوت پیش کریں گے تو بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرے وہ آپ کا مخالف بن جائے گا، معاند بن جائے گا. تو کیا بول رہا ہے دیکھو، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اچھا جب لوٹانے کی بات آئی تو یہ نہیں کہہ رہا ہے جس کی طرف میں لوٹایا جاؤں گا، وہ کہہ رہا بھائی الیہ ترجعون، جس کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے. یہ دیکھو کتنی اچھی بات کی ہے اس نے. لوٹانے کی بات آئی تو تم لوگ لوٹاؤ جاؤ گے اس کی طرف، ڈرا رہا ہے. لیکن دعوت جب پیش کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کی بات کر رہا ہے تو کہہ رہا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کی. یہ دعوت کا انداز بتایا گیا. اور پھر کہہ رہا ہے کیا میں اللہ کے علاوہ معبود بنا لوں کہ اگر رحمان کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ وہ بچا سکتے ہیں. کہہ یہ رہا ہے کہ یہ جن کی پوجا تم کر رہے ہو، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچا دے تو یہ میری تکلیف دور نہیں کر سکتے. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پرستش کروں تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، کھلی ہوئی گمراہی. اب ڈائریکٹ اعلان کر دے رہا انی آمنت بربکم. یہ نہیں کہا میں اپنے رب پر ایمان لایا، تمہارے رب، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، رب العالمین ہے وہ. انی آمنت بربکم، یہ نہیں کہہ رہا میرے رب کے اوپر، میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آیا. میں نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ تو تمہارا بھی رب ہے نا. فاسمعون، میری بات سنو. کہا کہ مارو اس کو. سارے لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور جب لوگ ہٹے وہاں سے تو وہ مر چکا تھا. سارے لوگوں نے اسے لات کھوسے مار مار کر کے ہلاک کر دیا. وہاں سے جب ہٹے تو دیکھا گیا کہ وہ آدمی زندہ نہیں ہے، مر گیا. اللہ، توحید کے لیے کچھ لوگ اس طرح بھی مرتے ہیں، اس طرح مر جاتے توحید کے لیے. صرف اللہ کی عبادت کو پیش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کچھ لوگ اس طرح بھی جان دے دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا تو نے میری توحید کے لیے جان دی ہے تو تیرے لیے برزخ نہیں ہے. دوسرے لوگ کہاں رہتے؟ مرنے کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے تک وہ برزخ میں رہتے ہیں. وہ نہ دنیا میں رہتے ہیں نہ آخرت میں رہتے ہیں، نہ جنت میں رہتے ہیں نہ جہنم میں رہتے ہیں. کوئی سجین میں رہتا ہے، کوئی علیین میں رہتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے برزخ نہیں ہے، آ جاؤ ہماری جنت میں. قیل ادخل الجنہ، جان دے دی. اللہ نے فرمایا میری جنت کے اندر آ جا، جنت کے اندر آ جا. برزخ کو بھی سے ہٹا لیا گیا. یہاں سے یہاں تک یہ رہنا ہے آدمی کو مرنے کے بعد، یہ ہٹا لیا گیا، پورا پیریڈ ختم کر دیا گیا.
اس لیے کہ اس نے اللہ کی توحید کے لیے جان دی ہے. یہ ہے توحید کی قدر و قیمت. جی ڈائریکٹ برزخ ہٹا لیا گیا, یہاں سے یہاں تک تمہیں نہیں رہنا ہے, یہ ڈائریکٹ ادھر سے ادھر آ جاؤ. قیل ادخل الجنہ, جنت میں آ جاؤ, داخل ہو جاؤ جنت میں. اب جنت میں پہنچا, وہاں کی نعمتیں دیکھی تو کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون, ہائے کاش میری قوم کو معلوم ہوتا, بما غفر لی ربی, توحید کی وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے, وجعلنی من المکرمین, اور میرے رب نے میرا کتنا اکرام کیا ہے, میری کتنی عزت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور توحید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں انسان بہت بڑا ہو جاتا ہے, بہت معزز ہو جاتا ہے, اللہ کے نزدیک مکرم ہو جاتا ہے. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. ابن عباس فرماتے ہیں, قال عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, رحم اللہ مؤمن آل یاسین نصح قومہ حیا و میتا, اللہ آل یاسین کے اس مومن کے اوپر رحم کرے کہ زندہ رہا تب بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا, مرنے کے بعد جنت میں پہنچا تب بھی اپنے قوم کو نہیں بھولا, ان کی خیر خواہی کر رہا ہے. اللہ, یہ کہتے مسلمان ٹیررسٹ ہوتے, دیکھو مرنے کے بعد بھی وہیں سے بول رہا ہے, کاش میری قوم جان پاتی, سمجھ لیتی یہ اپنی قوم کا غیر مسلم ہے, مرنے کے بعد بھی ان کا خیر خواہ ہے. ابن عباس نے وہی کہا کہ اللہ آل یاسین کے مومن کے اوپر رحم کرے کہ وہ زندہ تھا تو بھی اپنی غیر مسلم قوم کے لیے خیر خواہ تھا, اور مرنے کے بعد بھی خیر خواہی میں لگا ہوا ہے. جو توحید والے ہوتے وہ زندگی میں بھی مسلمانوں کے خیر خواہ تو ہوتے ہی ہیں, غیر مسلموں کے بھی خیر خواہ ہوتے, اور مرنے کے بعد بھی ان کی خیر خواہی سے ہچکچاتے نہیں. یہ کہتے کہ کاش جو میرا دوست غیر مسلم تھا, میرے محلے میں جو غیر مسلم لوگ تھے, کاش وہ بھی توحید قبول کر لیتے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور جس کی وجہ سے اللہ نے میرا اکرام کیا ہے, کاش یہ مغفرت انہیں حاصل ہوتی اور یہ اکرام, یہ عزت ان کو حاصل ہوتی. اللہ, ایک آدمی مار دیا گیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی. سوال یہ پیدا ہوا, مرنے کے بعد آدمی ہوتا ہے زندہ؟ جی, دلیل آگے دی جا رہی ہے, مرنے کے بعد آدمی زندہ ہوتا ہے. تمہارے سامنے ہی ہے نا دلیل. کیا؟ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا. کسی ایسی زمین سے گزرے ہو گرمی کے موسم میں, جب دھول اڑ رہی ہوتی ہے میدان میں, کھیل کا میدان ہوتا ہے نا, ملعب پلے فیلڈ ہوتی ہے, گرمی میں جاؤ تو خالی دھول ہوتی ہے, وہاں پہ دھول ہوتی ہے, کہیں کوئی معمولی ہرا پودا نظر نہیں آتا. دھوپ کی وجہ سے سارے پودے جل جاتے, دھول اڑتی ہے. اور برسات میں اسی فیلڈ میں جاؤ تو چاروں طرف ہریالی ہریالی نظر آتی ہے. اس کا مطلب پودے اوپر سے سوکھ چکے ہیں مگر ان کی جڑیں دھول کے اندر ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو وہ جو جڑیں دھول کے اندر ہیں ان جڑوں کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے پانی کی وجہ سے, اور پودے ہرے بھرے ہو کر کے واپس آ جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد تم زمین میں چلے جاؤ گے تو سور پھونکنے کے بعد ایسے ہی تم کو اٹھایا جائے گا جیسے اس سوکھی ہوئی زمین کا, مری ہوئی زمین کا حال ہے. یہ مشاہداتی دلیل ہے باس بعد الموت کی. کیا کتاب ہے, کتنی شاندار کتاب ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا. مری ہوئی زمین نشانی ہے ان کے لیے. ہم مری ہوئی زمین کو, یعنی جہاں زمین سوکھی ہوئی ہوتی ہے, کچھ گرمی کے موسم میں کچھ ہریالی دکھائی نہیں دیتی, وہ مری ہوئی زمین ہے. بارش ہوتی تو احییناها, تو مری ہوئی زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں, تو تم مر جاؤ گے تو ہم تم کو زندہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد باس بعد الموت پر ایک بہت ہی دقیق, ایک بہت ہی باریک اور ایک بہت ہی علمی دلیل دی جا رہی ہے. دلیل کیا ہے؟ قانون تزویج. اس کائنات میں قانون ہے, ایک لا ہے جو جاری ہے کہ ہر چیز اپنا ایک جوڑا رکھتی ہے. گورے کے مقابلے میں کالا,
नाटे के मुकाबले में ऊंचा, बुलंदी के मुकाबले में पस्ती, बुरे के मुकाबले में अच्छा, मर्द के मुकाबले में औरत। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसका जोड़ा नहीं है? इस कायनात में एक लॉ है, हमारा एक लॉ जारी है, और वो कानून तजवीज। हर चीज अपना जोड़ा रखती है। तो जब हर चीज अपना जोड़ा रखती है तो दुनिया का भी एक जोड़ा होना चाहिए ना, आखिरत। ये कैसे? इसलिए कि जब तक चीज अपने जोड़े से न मिले तब तक नतीजा नहीं निकलता। मर्द अगर औरत से न मिले बच्चा पैदा होगा नहीं ना। कोई ये कहे कि मैं शादी नहीं करूंगा और बच्चा हो जाएगा, अंत जाहिल। इसलिए कि औरत से मिले बगैर, जोड़े से मिले बगैर जिंदगी बामकसद नहीं होती। ऐसे ही कोई चीज अपने जोड़े से ना मिले तो बामकसद नहीं होती। ऐसे ही दुनिया का जोड़ा होना चाहिए, वरना दुनिया बेमकसद हो जाएगी। इसलिए दुनिया का जोड़ा आखिरत होना चाहिए, ताकि ये दुनिया आखिरत से मिले तो इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए ना। इसलिए कि चीज अपने जोड़े से न मिले तो बेमकसद होती है, लिहाजा दुनिया का जोड़ा होना चाहिए आखिरत। कानून तजवीज जो कि एक बारीक कानून है, उससे अल्लाह तबारक व तआला ने बास बादल मौत इस्तिदलाल फरमाया कि मरने के बाद एक जिंदगी है, दुनिया का एक जोड़ा होना चाहिए। नहीं तो नतीजा नहीं निकलेगा। एक आदमी ने एक कत्ल किया है, सजा एक ही बार कत्ल है ना, और 50 कत्ल किए हैं तो अब दुनिया का कौन सा कानून से मुकम्मल सजा दे सकता है? नहीं ना, मुमकिन नहीं है। इसलिए कि एक आदमी को एक कत्ल के बदले में एक ही मर्तबा कत्ल किया जा सकता है। अगर 10 कत्ल किए हैं तो दुनिया का कोई कानून इसे पूरी सजा नहीं दे सकता। अल्लाह फरमा रहा है इसी वजह से एक ऐसा जहान होना चाहिए, एक ऐसा आलम होना चाहिए जहां आदमी के गुनाह की पूरी पूरी सजा दी जाए। कानून है ये। वही कहा गया सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो जात जिसने तमाम जोड़े बनाए, जोड़े बनाए, सब जोड़े। फरमाया वल क़मर क़द्दरनाहु, सूरज की भी मंजिलें मुकर्रर हैं। एक दिन सूरज चलते चलते रुक जाएगा। और एक नुक्ता बताऊं, जब तक ये सूरज है तब तक कायनात है। सूरज खत्म हुआ तो कायनात खत्म हो गई। तो गोया सूरज का एक सफर है जो जारी है, जहां इसका सफर खत्म हुआ इस कायनात का सफर खत्म हुआ। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, सूरज मुकम्मल सफर में है, अपने मुस्तक़र की तरफ बढ़ रहा है जहां उसे रुकना है। मुस्तक़र मींस लास्ट स्टॉप, लास्ट स्टॉप, लास्ट स्टॉप की तरफ बढ़ रहा है। लास्ट स्टॉप है इसका, लास्ट स्टॉप की तरफ बढ़ रहा है। चल रहा है, चल रहा, चल रहा। स्टॉप आया, जैसे ही रुका तैसे ही कायनात खत्म है। डेड एंड, यहां से आगे पटरी नहीं जाती है, रेल यहीं रुक गई है। इसी तरह चांद की भी मंजिलें हैं। एक मुफस्सिर लिखता है कि इंसान का हाल चांद के हाल की तरह है। कोई आदमी अगर अपने हाल का मुआवजा करना चाहे तो चांद को देख ले। चांद पहले छोटा रहता है, कमजोर होता है, फिर धीरे धीरे उसकी कुव्वत बढ़ती जाती है, फिर इसकी कुव्वत मुकम्मल हो जाती है, बद्र कामिल, फुल मून, उसके बाद फिर घटने लगता है। इंसान की जिंदगी ऐसे ही है, पैदा होता है तो बहुत कमजोर होता है, धीरे धीरे ताकत बढ़ती रहती है, यहां तक कि जवान हो जाता है, फुल मून की तरह हो जाता है, उसके बाद फिर जवाल शुरू होता है और फिर डूब जाता है। तो आदमी को देखना चाहिए कि मेरा हाल कैसा है, तो चांद को देख ले, चांद को देख ले, उसे मालूम हो जाएगा कि इंसान की जिंदगी के हालात क्या हैं। इंसान की जिंदगी के अहवाल वही हैं जो चांद के अहवाल हैं। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम।
چاند کی یہ مجال نہیں کہ سورج کو پکڑ سکے، اور سورج کی یہ مجال نہیں کہ چاند کو پکڑ سکے، اس لیے کہ دونوں اپنے اپنے آربٹ میں ہیں. یہ آربٹ ہے اس کا، گھوم رہے ہیں اسی میں. چاند اپنے آربٹ میں ہے. اگر سورج اپنے آربٹ سے نکل کر چاند کے آربٹ میں آ جائے، اور چاند اپنے آربٹ سے نکل کر، اپنے محور سے نکل کر اپنے ایکسس سے سورج کے محور میں آ جائے، تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے. یہ کون ہے جس نے ہر ایک کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے؟ ڈونٹ موو، کراس مت کرو، اپنی حدوں کو کراس مت کرو. ڈونٹ کراس یور لمٹس. سب اپنی اپنی حدوں میں رہو. اگر یہ حدیں مقرر نہ ہو تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. یہ کون ہے جس نے ہر چیز کو لمیٹڈ کر رکھا ہے اور یہ حکم دے رکھا ہے ڈونٹ کراس یور لمٹس؟ یہ ہے باعظمت ہمارا رب. بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی طاقتور ہے. اور ہر ایک اپنے اپنے محور میں تیر رہا ہے، گھوم رہا ہے. نہیں کہا گیا. سائنسداں بتاتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ سیارے کیسے موو کرتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، تو ایسا لگے گا جیسے کوئی آدمی پانی میں تیر رہا ہو. بالکل اس کے لیے سبحہ ہے. سبحہ means to swim، تیرنا. تو تمام سیاروں کو دیکھو تو یہ تعبیر بالکل پرفیکٹ ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں جیسے کوئی شخص پانی میں تیر رہا ہو. اللہ. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہر ایک اپنے مدار میں سے تیر رہا ہے. باس بعد موت کی ایک اور دلیل لی جا رہی ہے، بہت ہی پیاری دلیل ہے. مرنے کے بعد زندگی ہے اس کے لیے. عجیب و غریب دلیل ہے، متوجہ ہو جاؤ. نہیں سنا ہوگا آپ نے کبھی. بیٹھو، یہ قرآن ہے. یہ کہاں ملتا ہے. اللہ فرما رہا ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. اللہ ایسے ہی زندہ کرے گا. باس بعد الموت کی دلیل. قل احییھا الذی انشاھا اول مرہ. وہ ہرے درخت سے آگ نکالتا ہے. کیا مطلب ہرے درخت سے آگ نکالتا ہے؟ پہلے ماچس نہیں تھی. عرب اگر سفر میں ہوتے تھے تو زندین لیتے تھے. زندین مانے چکماق. ایک پتھر اٹھاتے تھے اور ایک پتھر، پھر دونوں کو رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی. اس کو کہتے ہیں زندین، چکماق. اور آگ نکالنے کا ایک اور طریقہ تھا. دو درخت ہوتے تھے، ایک مرخ اور ایک افار. اسی کا تذکرہ یہاں پر، مرخ اور افار. مرخ جو ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، اور افار یہ عورت ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے. اور کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں؟ مرخ کی لمبائی میرا خیال ہے کہ 3 میٹر ہوتی ہے لمبائی اس کے، بس اتنا ہی ہوتا ہے. اور جیسے ہی وہ آدھی ہائٹ تک پہنچتا ہے اس کے پتے گر جاتے ہیں، خالی تنا کھڑا رہتا ہے اس کا. اور افار جو ہے وہ عورت، وہ درخت، وہ زیادہ سے زیادہ 2 میٹر تک. تو یہ زیادہ سے زیادہ 3 میٹر لمبا ہوتا ہے، اور وہ افار ہے زیادہ سے زیادہ 2 میٹر لمبا ہوتا ہے. اب عرب کیا کرتے تھے کہ جب آگ نکالنا ہوتا تو پتھر نہیں ملا، چاروں طرف پتھر نہیں ہے، تو کیا کرتے تھے؟ مسواک کے برابر دونوں درختوں کی ڈالیاں کاٹ لیتے تھے. یہاں سے کاٹ لیا مسواک کے برابر، اور افار سے بھی ایک ڈالی کاٹ لیا مسواک کے برابر. اور جب ان کو کاٹتے تھے تو ان سے پانی گرتا تھا. پانی کا رنگ کیا ہوتا تھا؟ سائل اللبنی، یعنی بالکل ملکی ہوتا تھا، دودھ جیسا، بالکل دودھ جیسا، یعنی ملکی لیکوئڈ ہوتا تھا، دودھ جیسا لیکوئڈ ہوتا تھا. ایسے کاٹنے پر ایسے گرتا رہتا تھا. دیکھو پانی ہے یہ. اور اس کے بعد دونوں کو رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی. اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے ہری چیز سے آگ نکال دی. ہری چیز جو پانی ہے،
پانی سے ہم آگ نکال سکتے ہیں تو کیا اگر آدمی مٹی ہو جائے اور اسے راکھ بنا دیا جائے تو کیا راکھ اور مٹی سے ہم زندگی کی نمود نہیں کر سکتے, زندگی نہیں نکال سکتے؟ ہم تو پانی سے آگ نکال سکتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. اخراج الضد من الضد, ایک ضد سے دوسری ضد نکال سکتے ہیں. ہم اس بات پر قادر ہیں, فهو القادر على اخراج الضد من الضد, ضد سے ضد نکالنے پر. جیسے پانی سے آگ, یہ پانی اور آگ دونوں ضد ہیں, اگر ہم پانی سے آگ نکال سکتے ہیں تو مٹی سے اور راکھ سے زندگی کی نمود کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ یہ بہت ہی پیاری دلیل ہے اس کی, باس بعد الموت کی. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا, ذرا بہت غور سے سنو. واقعہ کیا ہے یہاں سے اللہ بیان کر رہا ہے. قال قائل منهم انی کان لی قرین, یہ ایک جنتی کا واقعہ ہے, جنت میں پہنچ گیا. یہ وہ بولتا ہے میرے رب میرا ایک دوست تھا, یعنی میرا ایک فرینڈ تھا. وہ کہاں ہے؟ وہ ہم دونوں مل کر دھندا کرتے تھے, وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں جنت میں. اللہ نے فرمایا کون تھا وہ؟ بولے کافر تھا وہ. بولے وہ کفر ہی پر رہا, دیکھنا چاہتا ہے؟ بولے ہاں دیکھنا چاہتا ہوں. قال هل انتم مطلعون, دیکھنا چاہتا ہے؟ فطلع, اللہ کہتا دیکھ. وہ جھانکتا ہے اسے جہنم کی طرف. فرآہ فی سواء الجحیم, جنت کے بیچوں بیچ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ آگ کی لپوں میں گرا ہوا ہے. ارے بولے تاللہ ان کی لتردین, اگر میں اس کے ساتھ رہتا, اس کی باتوں میں آ جاتا تو یہ تو میرا ستیہ ناش کر دیتا تھا. لتردین, مجھے ہلاک کر دیتا تھا. اچھا ہوا میں اس کی باتوں میں نہیں آیا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں آج یہاں حاضر نہ ہوتا, جنت میں نہ ہوتا. اب اس کے بعد خوش ہو کر کے بول رہا ہے افما نحن بمیتین, اب مرنا نہیں ہے کیا؟ اور بولتا ہو جنت میں, بولتا ہے مرنا نہیں ہے نا. اللہ اکبر. الا موتتنا الاولی, وہ جو پہلی موت آ گئی نا اس کے بعد مرنا تو نہیں ہے نا. اسے دیکھ کر کے بولے گا اس نعمت کو اور اس جنت کو چھوڑ کر مرنا کون چاہے گا؟ بولتا ہے وہ کیا مرنا نہیں, بولتا ہے افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی, یہ پہلی موت کے بعد اب موت نہیں آئے گی نا. بولا ان ھذا لہو الفوز العظیم. ہوا یہ کہ یہ دونوں دوست تھے, ایک کافر تھا ایک مومن تھا. انہوں نے مل کر کے شراکت میں دھندا کیا. نفع آیا 6000, تو 3,000 دینار دونوں نے لے لیے. ایک دفعہ دونوں ملے, کہا کہ وہ 3,000 کا کیا کیے؟ مومن پوچھ رہا ہے. تو کافر بول رہا ہے ابھی 1,000 روپے کا میں نے ایک فارم ہاؤس لیا ہے, عرض لیا ہے, عرض میں زمین لی ہے, فارم ہاؤس لیا ہے, اس میں نخل ہے اور نہر ہے. ایک نہر چل رہی ہے اور اس میں کھجوروں کے درخت ہیں. 1,000 دینار کا میں نے وہ فارم ہاؤس لے لیا ہے. اچھا, اب آیا رات میں اللہ کے حضور یہ مومن, بولے میرے رب تجھے معلوم ہے کہ 3,000 دینار نفع ہوا ہے, مجھے ملا ہے. میرے کافر ساتھی نے ایک فارم ہاؤس لے لیا ہے, ایک جگہ لے لی ہے, تو میں جنت میں ایک جگہ لینا چاہتا ہوں جہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں اور نہریں ہوں. تو 1,000 دینار میں مسکینوں کو دے دیتا ہوں. لیکن اللہ کی راہ میں دے دیا. پھر ملا, بولے کیا بات ہے؟ بولے 1,000 کا تو میں نے فارم ہاؤس لے لیا تھا. دوسرے کا کیا کیا؟ بولے 1,000 روپے میں نے غلام لے لیے ہیں جو میرے گھر میں بھی کام کرتے ہیں اور میرے فارم ہاؤس پر بھی کام کرتے ہیں. وہ پھر یہ رات میں آیا, میرے رب میرے کافر ساتھی نے 1,000 دینار میں غلام لے لیے ہیں جو اس کے گھر میں اور اس کے فارم ہاؤس پر کام کرتے ہیں, تو مجھے جنت میں بہت سارے غلام چاہیے, تو 1,000 میں مسکینوں کو تیری راہ میں دے دیتا ہوں. پھر ملا, بولے آگے کیا کیا تو نے؟ بولے 1,000 روپے کے اندر میں نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی ہے,
مہر میں دیا ہے میں نے اس کو 1000 دینار, سب شادی میں خرچہ کیا. رات میں آیا, بولے میرے رب میں 1000 دینار جو نفع میں ملا تھا اور باقی رہ گیا ہے, میں جنت میں ایک حور سے شادی کرنے کی تمنا رکھتا ہوں, اس کی مہر کے طور پر میں مسکینوں کو 1000 دینار دے دیتا ہوں. بولے اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند ہے. سدی نے واقعہ لکھا ہے. تو یہ جنت میں چلا گیا اور وہ اپنے کفر پر جمع رہا. اس کا صدقہ کام آیا اور اس کے باغات, اس کی بیوی اور اس کا فارم ہاؤس, اس کے کوئی کام نہیں ہے, اس کے غلام کوئی کام نہیں ہے, جہنم میں چلا گیا. تو کہہ رہا ہے میرے رب میرا ایک دوست تھا, انی کان لی قرین. کیا بولتا تھا وہ؟ یقول اینک لمن المصدقین. ارے تجھے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے؟ اور دلیل دیتا ہے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمدینون. ارے جب ہم مر جائیں گے اور سڑ کر کے ہڈی ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم سے حساب لیا جائے گا, یہ کوئی بات ہے؟ ایسا بولتا تھا اس کو. تبھی تو اس نے کہا میں اس کی باتوں میں آ جاتا تب تو تباہ ہو جاتا. ایسے جب آخرت پر یقین نہیں تھا مرنے کے بعد کی زندگی پر, تو کہاں گیا وہ؟ ادھر دیکھنا چاہے گا. دیکھ, اس کا مطلب اگر تم کسی کو دیکھنا چاہو گے جنت میں کہ اللہ وہ کہاں ہے, اللہ فرمائے گا ادھر نہیں آئے ہو, ادھر چلا گیا ہو. دیکھنا چاہے گا؟ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو گے. آج تو ہٹو بٹو کی آوازیں آتی ہیں نا, ہٹو بچو ہٹو بچو. ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے. دیکھنا چاہو گے جنت سے دیکھ لینا ان کا کتنا برا حال ہونے والا ہے. ساری ان کی ہیکڑی ہوا ہو جائے گی. یہ بیچارے, ان کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے, حسرت ہوتی ہے کہ یہ کتنے خطرناک انجام سے دوچار ہونے والے ہیں. دنیا تو بن گئی ہے ان کی, مگر آخرت پوری کی پوری تباہ کر دی ہے. اور بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دے. اس لیے کہ ایک عارضی زندگی کے مقابلے میں ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. سب سے پاگل لوگ ہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے ہیرو ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, صرف دنیا میں مگن ہے. وہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ لوگ عقل مند ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگوں کا حشر کیا ہوا ہے. جی حشر کیا ہوا ہے ان کا. اس کے بعد سورہ صاد ہے, اس میں ایک واقعہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں. یہ محراب میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے, عبادت کے لیے کمرہ آپ نے مخصوص کر رکھا تھا, عبادت میں تھے. اچانک دو لوگ محراب کی دیوار پھاند کر اندر آ گئے, کمرے میں, محراب میں آ گئے. اذ تصوروا المحراب, محراب کی دیوار کود کر کے اندر آ گئے. ان کو دیکھ کر کے ڈر گئے. یہ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام. ففزع منہم, ڈر گئے, گھبرا گئے. قالوا لا تخف, دونوں بولے ڈریے نہیں ڈریے نہیں. پتہ یہ چلا کہ نبی بھی ڈر جاتا ہے. ما تحت الاسباب آدمی ڈر سکتا ہے, جی ما فوق الاسباب نہیں ڈرنا چاہیے. ڈرنا دو طریقے کا ہوتا ہے. سانپ آپ دیکھ لیں, آپ ڈر گئے تو یہ ڈرنا منع نہیں ہے جی, بلکہ کہہ دینا کہ قبر والا بھی مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے, یہ ما فوق الاسباب ڈرنا ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. یہ مدد لینا اپنے ڈرائیور سے, ڈرائیور سامنے ہے, چل بھائی گاڑی نکال, ڈرائیور سے آپ مدد لے رہے ہیں, یہ ما تحت الاسباب ہے. اور ایک بابا سے بولنا جو مر گئے ہیں, بابا میری مدد کیجئے, یہ ما فوق الاسباب ہے, یہ استعانت جائز نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں جی. اب یہ آئے اور وہ ڈر گئے, دیوار پھاند کر اندر آ گئے. وہ سمجھے چور ڈاکو ہے, مجھے مارنے کے لیے آ گئے. قالوا لا تخف, ڈونٹ افریڈ آف می, ڈونٹ افریڈ آف اس, ہم سے مت ڈریے. ایک مقدمہ لے کر کے آئے ہیں. کہا کہ کیا ہے؟ بولے یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, 99 دمبیاں ہیں, بھیڑیں, اور میرے پاس ایک دمبی ہے. اور یہ بڑی چرب زبانی سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی میری دمبیوں میں ملا دے. کیا ایک دمبی لے کر کے گھومتا رہتا ہے, ٹائم پاس کرتا رہتا ہے, اس میں کر دینا. اور اس نے جو ہے چرب زبانی سے میری وہ ایک دمبی بھی اپنی دمبیوں میں ملا لیا, اس نے 99 کو 100 کر لیا. آج کتنے لوگ ہیں جو 99 کو 100 کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, بائی ہک اور بائی کروک. یہ آدمی بھی 99 کو
99 नाजा, 99 दुम्बियां थी, ये 100 करने के चक्कर में था, 100 बनाने के चक्कर में, और बना लिया इसने। अब वो आदमी बोल रहा है हजरत मेरे पास कुछ नहीं रह गया, एक थी दुम्बी वो भी गई। इस आदमी ने अपनी चरम ज़बानी से वो मेरी दुम्बी हथिया ली है और 99 को 100 कर लिया, मेरे पास कुछ नहीं, ला शै अली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हजरत गुस्से में आ गए और कहा लक़द ज़लमका, तूने जुल्म किया है। अल्लाह फरमा रहा है कि यहां गलती हो गई, मुद्दाले से भी पूछना चाहिए ना। यहां तालीम दी गई है कि दो आदमी आए तो जब तक दोनों की बातें ना सुन ले आप फैसला ना करें। यहां एक आदमी की बात सुन करके, मुद्दई की बात को सुन करके इन्होंने फैसला कर दिया, मुद्दाले की भी बात सुनना चाहिए ना। मुद्दाले ये बोल सकता था, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे पास 100 दुम्बियां थी तो इसने एक दुम्बी चुरा ली थी, अब मैं वो दुम्बी मांग रहा हूं तो ये नहीं दे रहा है, और मैं आ नहीं रहा तो ये मुझे घसीट कर आपके पास लाया। वो बोल सकता था ना, ऐसा बोल सकता था वो। अब उसकी बात इन्होंने सुनी नहीं। ये क्या बोला, इसकी 99 थी, एक मेरी थी, मेरी इसने मिला करके 100 पूरी कर ली है, मेरे ऊपर जुल्म किया इसने। तो दूसरे को भी बोले देना चाहिए था ना, मुद्दाले को। वो बोल सकता था कि मेरे पास 100 थी, एक ये चुरा कर ले गया था, अब मैं मांग रहा हूं तो नहीं दे रहा है, और मुझे पकड़कर यहां ले आया है, और इसलिए मुझे पकड़कर यहां लाया ताकि ये साबित कर सके कि मैं जालिम हूं और ये मजलूम है। और इसके चेहरे पर मत जाइए, ये जो मखाइल ज़ैफ़ है, ये कमजोरी के जो आसार इसके चेहरे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये बना पागल है, ये पागल नहीं है, ये बना पागल है। ये हमारे क्या बोलते, एड़ा बनकर पेड़ा खा रहा है, तो ये एड़ा बनकर के पेड़ा खा रहा है। मुद्दाले की बात को सुनना चाहिए था ना, कि आपने इसके ऊपर कमजोरी के आसार देख करके फैसला कर दिया। मुद्दाले की बात को नहीं सुना आपने, डायरेक्ट बोल दिया लक़द ज़लमका बिस्सू वाली नाजत का ऐलान आज ही। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये बात पसंद नहीं आई, हमने उनको आजमाया, ये आजमाइश थी। फस्तग़फ़रा रब्बहू व ख़र्रा राकिअन व अनाब, बताया नजातुम मिनल फितनी अल इस्तिग़फ़ार, फरमाया आदमी फितने से अगर बचना चाहे तो इस्तिग़फ़ार करे, इसलिए कि इस फितने के अंदर मुब्तला हुए, फतन्नाहु फस्तग़फ़रा, पता ये चला कि आदमी फितने में मुब्तला हो तो नजातुम मिनल फितनी अल इस्तिग़फ़ार, फितने से अगर अपने आप को बचाना है तो इस्तिग़फ़ार करे। और एक उसूल बताया कि अक्सर पार्टनर्स ऐसे होते हैं, खलीत माने पार्टनर जी, अक्सर पार्टनर ऐसे होते हैं, ये दोनों मिलकर धंधा कर रहे, क्या करते हैं, एक पार्टनर जो ज्यादा चालाक होता है, जैसे वो कि एक दुम्बी मिला करके 100 कर लिया, तो पार्टनर अक्सर ऐसे होते हैं। अल्लाह फरमा रहा है वइन कसीरम मिनल खुलता, अक्सर पार्टनर ऐसे होते हैं जो दूसरे पार्टनर को टोपी उड़ा देते हैं। लयबगी बादुम अला बाज के ऊपर ज्यादती करता है, लेकर के बैठ जाता है, करोड़ों रुपए दबा करके बैठ जाता है जी। तो पार्टनरी में धंधा मत करो जहां तक हो सके, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो कलीलुम माहुम, ऐसे लोग बहुत कम हैं। वो कौन है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान और अमल वाले हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। लिहाजा देखभाल करके पार्टनरी में धंधा करो, वरना पार्टनर बना करके धंधा मत करो, तबाह कर देगा, वो तबाह कर देगा आपको, ये बताएंगे जी। उसके बाद अल्लाह फरमाता है सूरह ज़ुमर में कि हमने तुमको 3 तारीकियों में बनाया है, 3 तारीकियों में। एक तो है डार्कनेस ऑफ रहम का है, और एक है डार्कनेस ऑफ प्लेसेंटा, और एक है डार्कनेस ऑफ स्टमक। ये 3 तारीकियों के अंदर बनाया है। अल्लाह क्यों फरमा रहा है, ये बता रहा है कि उन 3 तारीकियों में कौन ख्याल रख रहा था तुम्हारा, बना कौन रहा था, तुम्हारी देखभाल कौन कर रहा था, तुम्हारी मां देखभाल कर रही थी, तुम्हारा बाप देखभाल कर रहा था, कौन था जो इन 3 तारीकियों के अंदर तुम्हारी खबरगिरी कर रहा था, मैं ही हूं। पता ये चला कि सबसे ज्यादा मोहब्बत के लायक अल्लाह है जी, उसके बाद सबका नंबर आता है। तो मेरे रब सच्ची मोहब्बत के लायक तू ही है। जहां
کوئی دیکھ بھال نہ کر سکے, کسی کا وہاں پر گزر نہ ہو سکے, میرے رب تو نے مجھ کو ہم کو وہاں پر پالا ہے اور وہاں خیال رکھا ہے. میرے رب ماں باپ سے زیادہ سچی محبت کے لائق حقیقت میں تو ہی ہے. جیسے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, میرے رب تیرے علاوہ کوئی سچی محبت کے لائق نہیں. جی ہم نے تم کو تین تین تاریکیوں میں بنایا ہے, اور ہماری قدرت دیکھو, تم کوئی چیز بناتے ہو تو روشنی کے محتاج ہوتے ہو, اجالے میں بنا سکتے ہو, اندھیرے میں کوئی چیز نہیں بنا سکتے, لیکن ہم تین تین تاریکیوں کے اندر اتنا شاندار جسم عطا کرتے ہیں جس کی نظیر نہیں ہے. مثال لانا, کوئی بنا سکتا ہے تم جیسا؟ ہم نے بنایا ہے تم کو, اور تین تین تاریکیوں کے اندر بنایا ہے. یہ ہمارا ایک شاہکار ہے, تم میرا ایک ماسٹر پیس ہو. کائنات میں تم جیسا ماسٹر پیس کوئی نہیں ہے, اور یہ ماسٹر پیس ہم نے اجالے میں نہیں, تین تین اندھیروں میں بنایا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو احسن الخالقین تو وہی ہوا نا, احسن الخالقین وہی ہوا. اس کے بعد کہا گیا اللہ رات کو دن کے اوپر لپیٹتا ہے. یہ پگڑی ہوتی نا, پگڑی اسے لپیٹتے, اسے ایسے سے لپیٹتے. تو اللہ تعالیٰ رات کو دن کے اوپر لپیٹتا ہے, دن کو رات کے اوپر لپیٹ دیتا ہے. لپیٹنا کیا پتہ چلا؟ زمین کوروی ہے, بیضوی ہو, چپٹی نہیں ہے, گول سے بیضا ہوتا ہے. جب پگڑی ہوتی ٹربن, لائک ٹربن. یکور اللہ, تکویر مانے لپیٹنا, جیسے پگڑی لپیٹی جاتی ہے. پتہ چلا کہ زمین کوروی ہے, وہ کورا کی طرح ہے, گیند کی طرح ہے. ہم لوگوں کو سائنس میں پڑھاتے تھے, اور بال لیتے تھے, بال, اور ایک بال رکھ کر کے ایک طرف لکھتے تھے انڈیا اور ایک طرف لکھتے تھے امریکہ, اور اس کے بعد پھر بیٹری سے اس کے اوپر روشنی ڈالتے تھے. بولے کیا نظر آ رہا ہے؟ بولے انڈیا نظر آ رہا ہے. بولے پیچھے کیا ہے؟ بولے پیچھے نہیں دکھائی دے رہا. بولے اس کے پیچھے امریکہ ہے. تو زمین کوروی ہے. یکور اللیل, تکویر, یکور اللیل علی النہار. اس کے بعد کہا گیا کہ ایک لاجواب انسان, ہمارے نزدیک بہت ہی محبوب انسان کی صفتیں جاننا چاہتے ہو؟ ایسا انسان ہم کو بہت محبوب ہے, ایسا بندہ مجھے بہت محبوب ہے. کون؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ. رات میں وہ عبادت کرتا ہے, رات کی گھڑیوں میں, آناء اللیل ساجدا سجدہ کرتا ہے, قائما کھڑا رہتا ہے, تہجد پڑھتا ہے. نہیں تہجد کا ہے, تہجد پڑھتا ہے رات میں, اور تہجد پڑھنے کے بعد بھی یحذر الآخرۃ, آخرت سے ڈرتا ہے, ویرجو رحمت ربی, اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے. جتنے بھی قیام اللیل کرنے والے ہیں, ابھی 2 بجے سے کھڑے ہوں گے نا, یہ ان کے لیے ہے. تو آپ تو ایک کام کر رہے ہو کیا, کہ رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کر رہے ہو کہ نہیں؟ ایک چیز تو ہے, لیکن 2 چیزیں اور ہونا چاہیے. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو قیام اللیل بیکار ہے. کیا؟ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے قیام اللیل کر لیا, مجھے جنت مل گئی, نہیں, قیام اللیل کرنے کے بعد 2 چیزیں ضروری ہیں. ڈرتے رہو, پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے قیام اللیل کی نمازیں, تو ڈرو, اور ساتھ ساتھ مایوس بھی مت ہو. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قیام اللیل اللہ یہ قبول کر لے گا. یہ لہذا ناز بھی مت کرو اور مایوس بھی مت ہو. تو قیام اللیل کے ساتھ ساتھ یہ 2 چیزیں ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ قیام اللیل بالکل بیکار ہے. اور کہا گیا علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ علم کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو کبھی بھی قیام اللیل نہیں کرے گا. اسے معلوم نہ ہو کہ کچھ ملنے والا ہے, تبھی تو علم ہونا چاہیے نا کہ کیوں ہم قیام اللیل کر رہے ہیں. اگر علم نہیں ہے تو قیام اللیل نہیں کر سکتا, اور جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی زیادہ خوشو ہوگا اس کے قیام اللیل میں. جی یہ بات بتائیے. یہ جو قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے, اس کی خصوصیت بیان کی گئی ہے. کیا ہے یہ؟ اس کی حقیقت کیا ہے, اہمیت کیا ہے؟ سن رہے ہو نا, غور سے سنو, سانس روکو تو بتاتا ہوں اس کی عظمت, جس کے لیے بیٹھے ہیں آپ. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تبارک و تعالی نے
سب سے حسین بات نازل فرمائی ہے. یعنی کائنات میں اگر کوئی حسین کتاب ہو سکتی ہے، انتہائی حسین، کہ اس سے حسین کوئی کتاب نہ ہو، تو یہ قرآن حکیم ہے. معنی کے اعتبار سے بھی حسین اور لفظوں کے اعتبار سے بھی حسین. کائنات کی سب سے خوبصورت کتاب اور کائنات کی سب سے حسین گفتگو کلام کون سا؟ یہ چیز ہے. سب سے خوبصورت کتاب متشابہہ. فصاحت اور بلاغت میں ایک آیت دوسری آیت ہی کی طرح ہے. کہیں ایسا نہیں کہ فصاحت اور بلاغت میں کوئی زیادہ ہو کوئی کم ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مثانیہ بار بار پڑھی جانے کے لائق ہے. یہ میری کتنی ناولز پڑھی ہیں، بعض مصنفین کی تو زندگی بھر کی کتابیں میں پڑھ گیا. جیمز ہیڈلی چیز کو پڑھنے کا میرا وہ تھا انگریزی میں، تو تقریباً میں 150 سے زیادہ ناول ہے، خالی ایک رائٹر کی پڑھی ہے. رائٹر کی انگریزی میں 3 ناولز بڑے بڑے. جیمز ہیڈلی چیز ہے، جیمز کوک ہے، رابرٹ لڈلم ہے، جیمنی کانٹینٹ، جو بہت بڑے بڑے ادبا کو میں نے پڑھا ہے انگلش میں. لیکن ایک کتاب پڑھنے کے بعد دوبارہ اس کتاب کو پڑھنے کا جی نہیں کہتا، اس لیے کہ پہلا ہی پیج کھولو تو کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انجام کیا. اچھا وہ جو قاتل تھا جس کو وہ ڈک یعنی جاسوس تلاش کر رہا تھا، وہ تو گھر کا نوکر تھا. وہ پہلے پیج پر معلوم ہو جاتا کہ اس کہانی کا اینڈ کیا ہے، ہسٹری کہاں ختم ہوتی ہے. کتاب لیکن یہاں کیا ہے؟ مثانیہ بار بار جی کہتا پڑھنے کے لیے، اور جتنی بار پڑھو اتنا زیادہ اس سے محبت ہوتی چلی جاتی ہے، اس سے زیادہ اس سے گہرا تعلق ہوتا چلا جاتا ہے. جتنی بار پڑھو اتنا زیادہ اس سے گہرا تعلق پڑتا چلا جاتا ہے. یہ عجیب و غریب کتاب ہے. میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ ارونگ ویلیس کی ایک بک پڑھی آپ. میں نے کہا کون سی؟ بولے دا سیکنڈ لیڈی. ہے اچھی کتاب ہے، پڑھو، لیکن بہت گندا رائٹر ہے، بہت گندا رائٹر، ولگر الفاظ استعمال کرتے ہو، سخیانہ الفاظ. لیکن کہانی بہت دلچسپ ہے، بہت زبردست ہے، پلاننگ اس کی بہت غضب کی ہے. تو میں نے پڑھا ایک دفعہ اس کو، پوری کتاب ہے، بک ہے، ارونگ ویلیس نام ہے رائٹر کا. ناول کیا ہے؟ دا سیکنڈ لیڈی. بہت بہترین کتاب ہے. لیکن ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی پڑھا ہی نہیں. میرے ریک میں ہے، لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیسے ہوا تھا وہ سب ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایک آیت کو پڑھنے کے بعد بار بار اس آیت کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے کہ کوئی نیا نقطہ ہے. تو اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے پیاری کتاب دنیا میں، سب سے حسین کتاب یہ. فصاحت اور بلاغت میں ایک آیت دوسرے آیت کے بالکل مماثل ہے، متشابہ. مثانیہ بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے. 2 چیزیں، آیات عذاب پڑھ کر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آیات وعد پڑھ کر، وعدے کی آیتیں پڑھ کر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. گویا کہ اس کتاب میں 2 چیزیں ہیں، ایک ڈرانے کی آیات عذاب اور ایک ہے خوشخبری کی آیات. تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب آیات عذاب آتی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اور جب آیات وعد آتی ہیں، اللہ نے یہ وعدے کیے ہیں اپنے بندوں سے، جنت، جوانی ہمیشہ کے لیے، بڑھاپا نہیں ہے وہاں موت نہیں ہے، وہاں ایسی نعمتیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ساری جب آیات آتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. ثم تلین جلودہم، فرمایا ذالک ھدی اللہ القرآن، یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے. اور یہدی بہ اللہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے. اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کو قرآن اللہ دیتا ہے اور قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. یہ اس کے بعد ارجا آیت فی کتاب اللہ، قرآن حکیم میں سب سے امید افزا، امید کو بڑھانے والی آیت کون سی ہے؟ یہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. پورے قرآن حکیم میں سب سے امید دلانے والی یہی آیت ہے.
ابن عباس فرماتے ہیں, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بہت سارے صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں سب سے امید دلانے والی آیت یہی ہے. کیا؟ اللہ پہلے اپنے حبیب سے بول رہا ہے, آپ بولیے, کل آپ کہہ دیجئے. اب ظاہر ہے کہ نبی بھی بول رہے ہیں اور اللہ کے بولنے پر بول رہے ہیں, گویا کہ اللہ بول رہا ہے اور اس کا نبی بھی بول رہا ہے. یہ دو چیزیں, کل اے ہمارے حبیب آپ بول رہے ہیں, تو اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے, گویا کہ اللہ بول رہا ہے اور اس کا نبی بھی بول رہا ہے, دونوں بول رہے ہیں. کیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا, ہے میرے بندو. یہ یا کیوں بول رہا ہے؟ اللہ پکارنا ہوتا ہے نا تو آدمی قریب ہی ہوتا ہے نا, تب نہ پکارتا ہے, اے بھائی بولتے نا. کوئی آدمی سامنے ہو تو میں بولوں گا نا یا عبداللہ. اللہ فرما رہا ہے یا لا کر کے میں تیرے ساتھ ہوں, پاس ہی ہوں, دور نہیں ہوں تجھ سے میں. تو نے بہت گناہ کیا ہے نا, مایوس مت ہونا, تو میرا بندہ ہے, میں تجھ سے دور نہیں ہوں, بہت قریب ہوں تجھ سے. محبت دیکھ رہے ہیں آپ رب تعالیٰ کی اپنے بندوں سے, اور بندہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہے. اللہ آواز لگا رہا ہے, کیا؟ یا اے, یعنی میں تیرے ساتھ ہوں, تجھ سے دور نہیں ہوں. لیس بعیدا منکم, تجھ سے دور نہیں ہوں میں. کون؟ میرے بندے. بندہ نہیں کہا, میرا بندہ کہا. اللہ کہے نا میرا بیٹا ہے, کیسا لگتا ہے آدمی کو؟ نہیں معمولی نہیں, بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے بولے تو. یا عبادی, میرے بندے. بولے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اپنی طرف جو اضافت کی ہے وہ اضافت تشریفی ہے. میرے بندے ہیں. کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے. اسراف کا مطلب ہوتا ہے تجاوز الحد فی الشیء, کسی چیز کے اندر حد سے تجاوز کر دینا, لمٹ کو کراس کر دینا. اور لمٹ کراس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت گناہ کیے ہیں. یعنی گناہ کی ایک لمٹ ہوتی ہے, انہوں نے لمٹ کراس کر دی ہے گناہ کرنے میں. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ایک ہے گناہ لمٹ میں کیے ہیں, یہاں عالم یہ کہ گناہ لمٹ کے باہر ہے, آؤٹ آف لمٹ ہے. ان کو اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں جو آؤٹ آف لمٹس ہیں, لا تقنطوا, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. یہ ان بندوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے گناہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے. اتنے گناہ کیے کہ انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی ہے, ہر حد کراس کر ڈالی ہے. اتنے گناہ کیے. میرے وہ بندے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یہ نہیں کہا گیا ذنب کا پلورل ہے ذنوب. ایک گناہ نہیں بخشے گا, ذنوب, گناہوں کو بخش دے گا. سوال پیدا ہوا اگر ذنب لاتا تو ایک گناہ بخش دے گا, ذنوب لایا تو بہت سارے گناہوں کو بخش دے گا. کچھ چھوٹ گئے کیا؟ جمیعاً, all of them, سارے گناہ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. کراس, تمام لمٹس کراس کر کے آئے ہو پھر بھی مایوس اگر ہو کر کے نہیں آئے ہو تو پھر اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم, اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, بخشنے والا, بہت زیادہ رحیم ہے. وہ بہت غضب کی آیت ہے یہ, اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تو یہ تو سب سے امید افزا آیت ہے. اللہ سے محبت ہو جا رہی ہے دیکھ کر کے اس آیت کریمہ کو, ہے کہ نہیں؟ اتنا بھی رحیم کوئی ہو سکتا ہے کیسا؟ فرما بردار بیٹے کے اوپر اگر کوئی رحیم ہو, باپ اگر اسے چاہے تو ٹھیک ہے, وہ لائق ہے کہ چاہا جائے. لیکن بیٹا انتہائی نافرمان ہو کہ اس نے نافرمانی کی تمام حدیں کراس کر دی ہیں, باپ اگر اس سے محبت کرے تو پھر باپ کے رحم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. سمجھے کچھ کیا ہے؟ تو ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونی چاہیے. بہت امید افزا آیت ہے.
اور آگے بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، یہ ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. اللہ اپنی صفت کیا لا رہا ہے؟ پہلے گناہوں کا بخشنے والا. یہ دیکھیے پہلے قابل التوب، کوئی توبہ کرے تو میں قبول کرتا ہوں. تیسرے نمبر پہ لا رہا ہے شدید العقاب، بہت سخت پکڑ کرنے والا ہوں. تو سخت پکڑ کرنے والا ہوں بعد میں لا رہا ہے، پہلے کیا بول رہا ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب، امید دلا رہا ہے گناہوں کو بخش دیتا ہوں میں، اور توبہ کرو گے توبہ کو قبول کروں گا. اس کے بعد لا رہا ہے شدید العقاب، بہت سخت پکڑنے والا ہوں میں. ڈرا رہا ہے بعد میں، پہلے مغفرت کی خوشخبری دے رہا ہے اور توبہ قبول کرنے کی خوشخبری دے رہا ہے. کتنا رحیم ہے دیکھو، اندازہ لگاؤ آپ. پہلے امید دلا رہا ہے بعد میں ڈرا رہا ہے. تو اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے نا، اس کے غضب پر غالب ہے. ان رحمتی تغلب غضبی، اتنا رحیم ہے وہ. اللہ الذین یحملون العرش، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. عرش کو اٹھائے ہوئے بولے تو اب یہ مثلا سمجھو یہ عرش ہے، اب اس کو اٹھائے ہوئے ہیں. بتاؤ کیا پتہ چلا؟ دو باتیں معلوم ہیں. ایک تو یہ اللہ کے بہت قریب ہے، اس لیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو یہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. تو ایک تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، اور دوسرے انتہائی طاقتور ہیں. اللہ کے عرش کو اٹھانا کوئی معمولی بات ہے؟ کمزور اٹھا سکتا ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے جو حملۃ العرش ہے، عرش کو اٹھانے والے، اللہ کے قریب بھی ہیں اس لیے کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور بہت طاقتور ہیں. عرش کو اٹھانے کے لیے کتنا پاور چاہیے اندازہ لگائیے آپ. اچھا پھر اس کے بعد ومن حولہ، عرش کے ارد گرد فرشتے، یہ بھی اللہ کے بڑے قریب ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک کام تو یہ کرتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اور اس کا حمد بیان، اس کے حمد بیان کر. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم برابر کرتے رہنا چاہیے. یہ حملۃ العرش کی دعا ہے جی. اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور ایک کام کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ایمان لائے. تو اپنے فرشتوں سے بھی دعا کروا رہا ہے. کتنا رحیم ہے، اندازہ لگائیے. فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں ہم گنہگاروں کے لیے. اور صرف ہمارے لیے نہیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے. استغفر، پھر کہتے ہیں ان کو جنت میں داخل کر دے. اور انہی کو نہیں، ومن صلح من آبائہم، ان کے نیک آبا و اجداد کو، ان کے باپ کو بھی، وازواجہم، ان کی بیویوں کو، وذریاتہم، ان کے بچوں کو. خامخ دیکھو فرشتوں سے بھی محبت ہو جا رہی ہے ہم کو. ارے جو ہمارے لیے ایسی دعا کرے، تو ملائکہ کے ساتھ ہمارا، فرشتوں سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے. دیکھیے فرشتوں سے ہی ہم فرشتوں پر ایمان لا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے. وہ ہمارے لیے کیسی دعا کر رہے؟ دیکھو یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے. اور صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے آبا و اجداد کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے، سب کے لیے دعا کر رہی ہیں. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. اور ایک دعا اور کر رہے ہیں وقہم السیئات، اللہ انہیں برائیوں سے بچاتے رہنا کہ یہ برائی نہ کریں. کیسی دعا کر رہے ہیں. ایک تو اتنا ہی رحیم ہے، اور دوسرے اتنے قریب اور اتنے طاقتور فرشتوں کو لگا رکھا ہے اس نے کہ یہ ہمارے لیے دعا کرتے. تھوڑا سدھر جاؤ، جنت مل جائے گی انشاءاللہ. جنت مل جائے گی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. سدھار لو اپنے آپ کو. پھر وہ کہہ رہا ہے آگے اسی آیت، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے تم سے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں نا. ایک مفسر لکھتا ہے إِنَّهُ نَدَبَ عِبَادَهُ إِلَى دُعَائِهِ وَتَكَفَّلَ لَهُمْ بِالْإِجَابَةِ. اللہ خود دعوت دے رہا ہے بندوں کو کہ دعا کرو، اور پھر بول رہا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ کیسی رحمت ہے. دیکھیے ایک تو بلا رہا ہے کہ دعا کرو، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو
बुला रहा है और फिर कहता है अस्तजिब लकुम, मैं गारंटी देता हूं कि कबूल कर लूंगा। कितना रहीम है देखो। तो दुआ से भी गाफिल मत हो। ये रमजान का महीना है, क़यामुल लैल के बाद जब भी कोई टाइम मिले बिल्कुल दुआ करते रहें। इसमें दो चीजें हैं, एक तो दुआ कीजिए आप और एक अस्तजिब लकुम, दुआ को मैं कबूल करूंगा। और इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत से इस्तिकबार करते। पता चला कि दुआ ऐन इबादत है। और इससे कहा गया कि जो आदमी दुआ से एराज करता है, एराज करने का मतलब अरे मुझे दुआ की जरूरत नहीं है, तो ये जाहिर कर रहा है कि मैं अल्लाह से बेनियाज हूं, गनीजुन अनिल्लाह वलैसा मुहताजन इलैहि, कि मैं अल्लाह का मोहताज नहीं हूं, मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है क्यों ऐसा कर रहा है, बड़ा बन रहा है ना। तो सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, तो छोटा बना करके तुझे जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह के सामने जो बड़ा बने उसको छोटा बना करके जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। एक नुक्ता और मिला, जहन्नम में जितने लोग हैं जाने वाले सबके सब छोटे किस्म के लोग हैं, सब छोटे लोग हैं सब। दुनिया में कितनी भी इज्जत उनको हासिल हो, दुनिया में कितने भी मालदार हों, कितनी भी उनके आगे पीछे हट्टो बच्चों की आवाज़ें आए, इंतहाई जलील किस्म के लोग हैं, तो छोटे लोग हैं सब। सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जहन्नम में ये जलील होकर दाखिल किए जाएंगे। क्या बात, ऐसा हुआ ना, शुरू तुम करो खत्म मैं करता हूं, बोलता है दुआ तुम करो कबूल करता हूं ना। ऐसा आदमी मर रहा है, फरिश्ते आ जा रहे हैं, जब तक दिखाई नहीं देते फरिश्ते तब तक बहुत अकड़ता है, ये मेरा वो मेरा, दिस इज माइन दैट इज माइन, ये मेरा है वो मेरा है, एंड दिस इज टू माइन, ये भी मेरा है बोलता है, सब मेरा है बोलता है। अब फरिश्ते आ गए, फरिश्ते आए, अब अगर अच्छा आदमी है क्या बोलता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने रब्बुनल्लाह कहा, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमे रहे जिंदगी भर, तो मरते वक्त ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाइका नाजिल होते हैं, आ गए। अब दुनिया से रब्त खत्म हो गया इसका, अब चलना है, चंद सांसें बाकी हैं, द स्टोरी इज गोइंग टू फिनिश, दुनिया छूटने वाली है। अब आ गए फरिश्ते, खुशखबरी यही दे देते हैं, अल्ला तखाफू वला तहज़नू। इसमें बड़ी प्यारी बात एक मुफस्सिर लिखता है कि ला तखाफू अमामकुम वला तहज़नू अला मा खल्फकुम, आगे क्या है उस पर डरो नहीं, और पीछे क्या है उस पर गम मत करो। क्या मतलब, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं मर जाऊंगा तो उनको कौन देखेगा, बीवी बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे, उनको कौन देखेगा, है? आदमी परेशान होता था ना। तो फरिश्ते कह देते हैं घबराओ नहीं, अल्लाह सब संभाल लेता, तुमने नेक जिंदगी गुजारी है ना, तो ला तखाफू, और आगे क्या होने वाला है इससे भी मत डरो, जन्नत तुम्हारी मुंतजिर है, और पीछे वला तहज़नु वला मा खल्फकुम, पीछे क्या है इस पर गमज़दा मत हो, इसलिए कि अल्लाह सारी चीजें संभालने वाला है, तुम्हारे बच्चों को संभाल लेता, कोई तकलीफ नहीं होगी, लिहाजा गम मत करो। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, जन्नत की खुशखबरी दे दी जा रही है जिसका वादा किया जा रहा है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी थे और आखिरत में भी तुम्हारे साथी हैं, ये फरिश्तों से हमारा ताल्लुक है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तदउन, तुम्हारे दिल जितना चाहेंगे मांगोगे तब भी मिलेगा, नहीं मांगोगे तब भी मिलेगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी प्यारी बात जो कही जा रही है वो ये है कि ये जो नेमतें दी जाएंगी, देना दो किस्म का होता है ना, ले जैसे भिखारी को देते हैं, कोई चीज हम देते हैं तो एक देना ऐसे होता है जैसे भिखारी को देते, किसी गदागर को। अल्लाह फरमा रहा है कि जन्नत में जो नेमतें दी जाएंगी, ये नेमतें ऐसी नहीं दी जाएंगी जैसे किसी गदागर को भिखारी को दी जाती है। आगे फरमाया नुज़ुलन
نزلن النزیل وہ ضعیف مہمان، یعنی گویا کہ تم ہمارے ہاں مہمان بن کر کے آئے ہو، اور مہمان کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ دیا جاتا ہے، گداگر کی طرح نہیں دیا جاتا۔ بولے جتنی نعمتیں تمہیں عطا کی جائیں گی بالکل ایسے ہی جیسے میزبان ایک مہمان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے، نزلا من غفور الرحیم، اس طرح تم کو نعمتیں نہیں دی جائیں گی جیسے کوئی آدمی کسی گداگر کو کسی فقیر کو دیتا ہے ذلت کے ساتھ، بلکہ تم کو یہ سب تمام نعمتیں عطا کی جائیں گی جیسے ایک میزبان ایک مہمان کو تمام چیزیں دیتا ہے انتہائی اعزاز اور اکرام اور عزت و تکریم کے ساتھ۔ آخری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن حکیم محفوظ ہے، باطل نہ تو اس کے آگے سے گھس سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، یہ کتاب محفوظ ہے تمام قسم کی تحریفات اور ترمیمات اور تلبیسات سے۔ ایک مفسر اس آیت کریمہ پر لکھتا ہے کہ جس آدمی نے جب قرآن کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا تو جو آدمی قرآن کو پکڑ لے تمسک کر لے وہ باطل سے محفوظ ہو جائے گا۔ لا یاتیہ الباطل، اس میں باطل نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن میں باطل نہیں آ سکتا، کوئی غلط چیز نہیں آ سکتی، تو جو قرآن کو پکڑ لے وہ غلط بات اور باطل سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سینے سے لگانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔